इस्लाम के पास कुछ खादिम और खादमाएं आई थी और मौला अली शेर खुदा ने देखा कि खातून जन्नत अपने हाथ से काम काज कर रही हैं, हाथ पर निशान भी उससे पड़ जाते हैं, जिस्म पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो कहा आप बाबा जान से जाके कोई खादिम ले लो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई तो देखा कुछ सहाबा बैठे थे। हया हुई कि मैं कैसे सबके सामने बात करूं। अब वापस आ गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने शहजादी को देख तो लिया था। मेरे आका शाम तशरीफ ले आए घर में और इरशाद फरमाया तुम्हारा आना हुआ। मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। कहा हुजूर वो आपके पास कुछ खादिम खादमाएं आई थी, मैं घर के काम करती हूँ तो हाथ पर छाले भी पड़ जाते हैं या जिस्म पर निशान भी पड़ जाते हैं। तो कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि आपकी लख्ते जिगर हैं, अहादीस मिलती हैं कि आका फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसको पसंद है वो मुझे पसंद है। यानी फातिमा की नाराजी में अपनी नाराजी फरमा, यानी इतना क्लोज रिलेशन एक जगह तो बयान, कई जगह बयान फरमा। दूसरी जगह बेटी कह रही है कि मेरे हाथों पे छाले पड़ जाते हैं या जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं। मगर तरबियत औलाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिसको कहते हैं ना कि सादगी का दर्स और किस तरह अपने हाथ से काम करने को आपने तरजीह इरशाद फरमाई। और आपने फरमाया कि फातिमा अपने घर के काम काज अपने हाथ से कर लिया करो और जब थक जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 एक रिवायत के मुताबिक 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकन इससे दूर हो जाएगी। खादिम नहीं दिया, थकन दूर करने का फार्मूला दे दिया। बल्कि उलमा ने तो यहां तक फरमाया कि अगर आज भी कोई मजदूर या कोई शख्स काम काज करके थक जाता हो ना, उसको फील होता हो कि मुझे थकन लगती है, तस्बीह फातिमा पढ़े उसकी थक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी को घर के कामकाज हाथ से करने का दर्स दिया। उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने कंप्लेन नहीं की कि बाबा जान मैं तो आपकी बेटी, मैं आपकी लख्ते जिगर, आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, खादिम आपके पास आए हुए, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने सब्र किया और उसको एक्सेप्ट किया। जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम औलाद के साथ बर्ताव कैसा करना है वो सीखना है, वहां आज हमें ये भी सीखना है कि घर वालों का अपने बड़ों के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है, क़यामत के रोज अल्लाह करीम के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। फिर फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। और वो 3 कौन हैं? नंबर 1 जो शख्स मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2 मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। अब जरा गौर कर लें कि उम्मत की परेशानी दूर करने वाला अल्लाह को इतना पसंद है कि क़यामत के दिन रब्ब करीम उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब मैं और आप गौर करें कि हम परेशानी दूर करने वाले हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग परेशानी क्रिएट करने वाले होते हैं, टेंशन देने वाले होते हैं, टेंशन दूर नहीं करते। उनकी जात से लोगों को परेशानी हो रही होती है। जो परेशानी दूर करता है उसको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। जो लोगों को परेशान करता है उसका क्या हाल होगा? गौर करें कितना नापसंदीदा होगा वो शख्स। अब यहां चूंकि खानदान के लोग बैठे, कारोबारी लोग बैठे, चेक कर ले कि मुझसे कारोबार करने वाला, मेरे यहां जॉब करने वाला, या मैं जिधर जॉब करता हूं उधर मेरा सेठ मुझसे जो रिश्तेदारी करता है, रिश्तेदार भी बैठे हैं ना, रिश्तेदारी करता है वो, या मेरा पड़ोसी, हमारी जरा थोड़ा सा आसपास गौर करें ना, लोग मुझसे परेशान हैं या मुझसे खुश हैं, ये आपको चेक करना होगा। अगर मैं लोगों के लिए टेंशन हूं, परेशानी हूं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह को पसंद है वो शख्स जो लोगों की परेशानी दूर करे। और कुछ लोग वाकई होते हैं, माशाअल्लाह मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग परेशानी के वक्त उनके पास जाते हैं कि यार ये टेंशन हो गया है, वो बोलते फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे साथ। और ये भी हदीस पाक है, हदीस पाक का मजमून है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए पैदा फरमाया है। क्या बात है, मैं यकीन करे वो हदीस जब से पढ़ी है ना, ईमान ताजा हो गया कि ये कैसे लोग, अल्लाह उन लोगों में हमें बना दे। और आका फरमाते यही लोग कामयाब है और अल्लाह इनसे राजी होगा। हदीस पाक का मजमून है, रब ने बनाया इसलिए उनको कि लोग अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए उनके पास जाएंगे और वो उनके लिए आसानी पैदा करेंगे। और ऐसे होते हैं माशाअल्लाह, कभी को खानदान में देखते हैं, मार्केटों में भी ऐसे बुजुर्ग होते हैं। लेकिन मैं और आप ऐसे हैं, फैमिली के लोग बैठे,
ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور بالخصوص اپنے سسرال والوں کے لیے ہم پریشان بناتے ہیں، ہم پریشانی کریٹ کرتے ہیں یا آسانی کرتے ہیں؟ آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے نا کہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سسرال والوں کے ساتھ ذرا ٹائٹ رہنا ہے، ہاں ادھر اتنا جھک کے نہیں رہنا ہے، ان کو ٹینشن دینی ہے، دیر سے جانا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے، تم جب تک نہ جاؤ تو کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا کام آسانی دینا ہے۔ ہمارا مسلمان جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے اس کو فیل ہی کروا دیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح آپ کے ماں باپ کی آپ اولاد ہے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں، اس طرح ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو کیوں تمہاری وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے؟ بالکل اسی طرح ادب کریں، خیال رکھیں، تکلیف نہ دیں۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، غور کریں۔ اور دوسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا، سنت کو زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملے نا تو ایک دن بیٹھ کر کاغذ قلم لے کر یا موبائل میں ہی نوٹس بناتے ہیں آج کل کہ مارننگ ٹل ایوننگ میں جو جو کام کرتا ہوں، صبح آپ اٹھے، واش روم گئے، ٹھیک ہے، کپڑے پہنے، تیار ہوئے، بریک فاسٹ کیا، آفس گئے یا اسکول گئے یا کالج گئے، پھر دوپہر کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، دوستوں میں گئے، گھر پہ آئے، دوپہر کا کھایا، رات کا کھایا، اس پوری روٹین کو لکھیں اور اب چیک کریں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کس کس کام میں کتنی سنتوں پر عمل کیا۔ واش روم جاتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، تیار ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر سے اندر آتے وقت، لوگوں سے ملتے وقت، کاروبار کرتے وقت، دیکھتے وقت، بولتے وقت، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو کئی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ حالانکہ ان سنتوں پر عمل کر کے کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوگا، سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے کھائیں، کھانا پیٹ میں ہی جاتا ہے، ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے رک کر سچ بولیں گے تو کام خراب نہیں ہوگا، اللہ اور برکت ڈال دے گا، لیکن سنتوں کا ذہن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنے والا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہے اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ انفارچونیٹلی قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا، ماں بیمار تھی، غریب تھی، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بیٹا ہر مہینے خط لکھتا، ماں کے پاس اینولپ آتا، ماں اسے کھولتی، ارے میرے لال کا خط آیا ہے۔ بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتی۔ اگلے مہینے پھر خط آتا، پھر ماں چومتی، میرے لال کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگاتی، پھر اس دراز میں رکھ دیتی۔ ہر مہینے خط ریسیو ہوتا رہا، ہر مہینے دراز میں جاتا رہا۔ ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی، پیسے تھے نہیں، نہ دوائی لے سکی، نہ پراپر خوراک لے سکی۔ اسی بیماری میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب کفن دفن کرنے لوگ آئے، گھر کی صفائی ہوئی، ایک دراز کھولی گئی، بہت سارے لیٹر نکلے اور ہر لفافے میں پے آرڈر تھا، منی آرڈر تھا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو رقم بیچتا رہا، مگر ماں پڑھی لکھی تھی نہیں، وہ چوم کر اس خط کو تو رکھتی رہی۔ ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے، اسے کیش کروا لیتی، علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی مل جاتی،
گھر بھی بن جاتا. بیٹا ہر مہینے ماں کو بیچتا رہا مگر بے پڑی ماں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ خط ہے یہ میرے لیے پیسے ہیں. سچ بتاؤ قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہر نئے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، ہر نئی دکان میں قرآن رکھتے ہیں. اس میں کیا کیا خزانہ ہمارے لیے موجود ہے، اس میں کون کون سی نعمت چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اگر پڑھیں گے نہیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے؟ آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے. آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی. قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا. قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی، آپ کی بات مانتی نہ تھی. آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے، کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. قوم نے کہا، پلاننگ کی، حضرت یونس پر نظر رکھو، اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے، قوم کو پتہ چل گیا، بادل بھی آ گئے، کالی بدلیاں بھی آ گئی، عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے. اب قوم نے کیا کیا؟ ساری قوم میدان میں جمع ہوئی ننگے سر، اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے. جس جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے، اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے. بچے بوڑھے عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اب معاف کر دے، عذاب نہ بھیجیو. بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے. اتنا گر گڑائی قوم، اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا، ایوری تھنگ از اوکے. تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے. کہا میں کیسے جاؤں؟ میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی. اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے. ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے. اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے. ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا، اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی. اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا، وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اب انہوں نے کہا کون ہے؟ تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس کا نام نکل آیا. بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا. دیر از نو لائف جیکٹ آن دیٹ ٹائم، کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا، آپ کو سمندر میں ڈال دیا، کشتی آگے چلی گئی. اللہ کے نبی ہیں. آزمائش دیکھو. اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل دیا. آزمائش پر ایک اور آزمائش. اللہ اکبر. مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال. اللہ اکبر. آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کہاں سے ملی ہے؟
یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. ایک عاجزی کا انداز تھا, ایک گر گڑانے کا انداز تھا, ایک توبہ کا انداز تھا. آپ پڑھتے رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا. اب جب آپ کنارے پر آئے, کمزور ہو چکے تھے, جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی, کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی, ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا, اسی سے آپ کو خوراک ملی, انرجی ملی, صحت ملی. اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا, آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا, یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا, یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں, 11 پارے میں یہ سورہ ہے, 97, 98, 99 آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے, بڑی تفصیل سے موجود ہے. اور اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا. میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ There are two reasons. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, لوگ تلاوت قرآن کریں, سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات. آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں. ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناؤ, بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ, بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اور سبحان اللہ, یہ جو پچھلی قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہے نا, 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں. آپ یقین کریں, ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور دوسری بات, پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا, تم یہ غلطی نہ کرنا. دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی, عذاب آ گیا, جھوٹ بولا, عذاب آ گیا, ناپ تول میں کمی کی, عذاب آ گیا, بچوں کے ساتھ برے فعل کیے, عذاب آ گیا, بت پرستی کی, عذاب آ گیا. ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا. مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے. بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں, تھورلی دیکھیں نا, تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا, ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا, آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا. لیکن دیر از اے ڈے, ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے. پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا, قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی. قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا, میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا. قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا, اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا. پڑھتے تو جواب دیں گے نا, تو پلیز یوں نہ کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سارے سافٹ ویئر آن لائن ہیں, ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا, نور کا کام دے گا, شفاعت کا کام دے گا. احادیث کا مضمون ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے, وہ اس کے آگے روک بن جائے گا, وہ اس کی شفاعت کرے گی. مگر نہیں پڑھتے. خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن کے بغیر مسلمان کیسا ہے؟ کم از کم روز کچھ تو قرآن پڑھیں. اور سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. دعوت اسلامی والوں نے کیا شاندار نظام دیا. ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے دے دیا. 3 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار. پورے قرآن میں سے روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا 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 کر کے کہیں تو پہنچ جائیں گے. اچھا, پھر اس کے لیے آج کی آسان اردو زبان میں شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی. تفسیر قرآن صراط الجنان, ویری ایزی اردو. اچھا, پھر 10 جلدوں میں ہے, اس کی اپلیکیشن بنا دی. نہیں خرید سکتے بھائی, اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو, روز اسی سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لو. اچھا, ہمیں پھر یہ باتیں آنے لگی کہ ہم سننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اردو آتی نہیں پڑھنا. ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے میسج آنے لگے, تو پھر الحمدللہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرانا شروع کر دی.
اور آج اللہ کی رحمت سے بہت ساری صورتیں تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، اس کی کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے، پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں پلیز، آج نیت کر کے جاؤ، بے شک یہ شادی کی محفل ہے، مگر کاش یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ فرام دا ناؤ آن ورڈ، آج سے لے کر آگے زندگی تک میں روز قرآن پڑھوں گا۔ ارے یار ایسا دن کیسا کہ آج پورے دن میں قرآن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے قرآن سنا نہیں، زبان نے کچھ قرآن پڑھا نہیں۔ نیت کرو، میں